नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। फौजी जवानों के साथ दिवाली मनाना मेरे लिए एजाज़, वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खिताब। दिवाली के मौके पर हिंदुस्तानी मसनूआत खरीदे, गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन की आवाम से अपील। सीएम केसीआर ने आवाम को दी दिवाली की मुबारकबाद, कहा दिवाली त्यौहार के मौके पर अपने आप की हिफाजत करते हुए आतिशबाजी करें। दिवाली पर अपने खानदान और दीगर बरादरियों के साथ बांटें खुशियां, राहुल गांधी की अपील। वरंगल के एमजीएम अस्पताल में निकला सांप, मरीजों और स्टाफ में सनसनी। ये दिवाली का त्यौहार हमारे लिए खुशियां लाएगा, केटीआर ने दी तमाम को दिवाली की मुबारकबाद। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पीर के रोज़ करगिल में फ़ौजी जवानों के साथ दिवाली त्यौहार मनाने के दौरान कहा कि दिवाली दहशतगर्दी के खात्मे का त्यौहार है, जिसको करगिल ने मुमकिन बनाया है। बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म पीर की सुबह दिवाली का त्यौहार फ़ौजी जवानों के साथ मनाने के लिए करगिल पहुँचे। उन्होंने फ़ौजी जवानों से अपने खिताब के दौरान कहा कि आप बरसों से मेरे ख़ानदान का हिस्सा है और करगिल में बहादुर जवानों के साथ दिवाली मनाना मेरे लिए एजाज़ है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ऐसी भी जंग हुई जिसमें करगिल ने फतेह का झंडा लहराया। उन्होंने कहा दिवाली के माने आतंक का खात्मा और करगिल ने इसको मुमकिन बनाया है। साथियों, दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव। यही कारगिल ने भी किया था। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी, ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं। मेरा ये सौभाग्य रहा, मैं उस जीत का भी साक्षी बना था और मैंने उस युद्ध को भी करीब से देखा था। मैं हमारे अधिकारियों का आभारी हूं। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने आवाम से अपील की है कि वो इस दिवाली त्यौहार को मनाने के लिए मुकामी मसनूआत खरीदें, ताकि आत्मनिर्भर भारत की हकीकी रूह में मुकामी सनतकारों की जिंदगियों में नई रोशनी डाली जा सके। गवर्नर ने अपने पैगाम में कहा कि रोशनियों का यह त्यौहार बुराई पर सदाकत की फतेह की अलामत है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि इस तरह के मौके हमें जदीद दौर की बुराइयों पर फतेह हासिल करने और एक ऐसा मुआशरा बनाने की तरकीब देते हैं जिसमें अमन, भाईचारा और फ़िरका वरना हम आहंगी गालिब हो। और कहा दुआ है कि ये दिवाली त्यौहार नए क़यादत का आगाज़ करे और हमारे आसपास के लोगों की ज़िंदगियों में चमक, खुशी और खुशहाली को आगे बढ़ाने के लिए नए आइडियल को फ़रोग़ दे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आवाम को दिवाली त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। दिवाली त्यौहार के मौके पर सीएम केसीआर ने कहा कि मुल्क के लोग दिवाली को बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत के तौर पर जोश व खरोश से मनाते हैं। सीएम केसीआर ने आवाम पर जोर दिया कि वो आतिशबाजी के दौरान हादसात से बचें और उन्होंने इस त्यौहार को खुशी और दोस्ताना माहौल अंदाज में मनाने की अपील की। कांग्रेस के रुकने पार्लिमान राहुल गांधी ने दिवाली के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद पेश की। मुल्क के नाम लिखे गए पैगाम में उन्होंने कहा कि इस दिवाली के मौके पर आपको ये त्यौहार अपने ख़ानदान से बाहर भी मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने भाइयों और बहनों के साथ किसी भी दूसरी बरादरी, किसी भी दूसरे इलाके या ज़बान बोलने वाले कोई और माशी या समाजी तबके के साथ जश्न मनाएं, खुशियाँ बांटें और मुस्कुराहटें फैलाएं। इसी तरह उन्होंने कहा कि यह त्यौहार तारीकी पर रोशनी की फतेह और जुल्म पर मजहब की फतेह की अलामत है। उन्होंने कहा कि हम दिवाली के चिराग एक कतार में जलाते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि इस कतार का एक भी चिराग ना बुझे। उन्होंने कहा हमारा हिंदुस्तान भी इन चिरागों की कड़ी की तरह है। कहा हमें यह देखना है कि एक दिया भी ना बुझे, तभी मुल्क रोशन होगा।
TRS کے ورکنگ صدر و ریاستی وزیر KTR نے عوام کو دیوالی کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ دیوالی برائی پر حق کی جیت کی علامت ہے اور خواہش ہے کہ یہ تہوار ہماری زندگیوں میں نئی خوشیاں لائے گا اور خواہش ہے کہ یہ تہوار ہماری زندگیوں میں نئی روشنیاں لائے گا۔ నమస్తే, నేను మీ కేటీఆర్. దీపావళి పండుగ శుభ సందర్భంగా మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా చీకట్లను పారదోలి వెలుగులను నింపే పండుగగా దేశ ప్రజలు జరుపుకుంటున్న ఈ దీపాల పండుగ మనందరి జీవితాల్లో ప్రగతి కాంతులు నింపాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తూ ఈ దీపావళిని అందరూ సురక్షితంగా ఆనందోత్సాహాల మధ్యన జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఐ విష్ యూ ఆల్ హ్యాపీ దీపావళి. ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کی جانب سے 15 تا 31 اکتوبر مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف مہم جاری ہے۔ اس مہم کا مقصد یہ ہے کہ آزادی کے 75 سال کے بعد بھی ایک زندہ حقیقت یہ ہے کہ بھارت کی 20 کروڑ عوام سطح غربت کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ بھارت کی 23 کروڑ سے زائد عوام کی فیکس آمدنی 375 روپے سے بھی کم ہے۔ بھارت بھوک کے عالمی انڈیکس میں 116 ممالک میں 101 نمبر پر ہے۔ اس سے ملک میں بھوک مری کی صورتحال کا اندازہ ہوتا ہے۔ بے روزگاری کے معاملے میں ویلفیئر پارٹی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ بے روزگار نوجوانوں کے وعدے کے مطابق روزگار فراہم کیے جائیں۔ اس سلسلے میں قاسم رسول الیاس قومی صدر ویلفیئر پارٹی آف انڈیا نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے مزید تفصیلات بتائی۔ اس موقع پر ویلفیئر پارٹی تلنگانہ کے ریاستی صدر سید کمال اطہر، ریاستی سیکریٹری محمد وسیم اور ریاستی مہم انچارج خالد نوید کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا اس وقت پورے ملک میں 15 اکتوبر سے لے کر 31 اکتوبر تک ایک نیشنل کمپین چلا رہی ہے۔ یہ نیشنل کمپین بنیادی طور پر 2 اہم سوالات کے گرد گھومتی ہے جو ہر آدمی سے متعلق ہیں ہندوستان کے۔ ایک ہے مہنگائی، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری۔ یہ 2 مدعے ہیں جو حکومت بھی نہیں چاہتی ہے اور جو گودی میڈیا ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر کوئی بحث ہو اور پبلک اس کو پبلک ڈومین میں لے آئے۔ اس لیے مختلف چیزیں چلائی جاتی ہیں، کبھی ہیٹ کمپین ہوتی ہے، کبھی جو ہے لنچنگ کے واقعات ہوتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے کہ آپ لوگوں کا اٹینشن ڈائیورٹ کریں ان ایشوز سے جو ہر آدمی جس سے جوجھ رہا ہے۔ 200 ملین لوگ ایسے ہیں ہندوستان کے اندر جو بلو پاورٹی لائن ہے۔ 23 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کی یومیہ آمدنی 375 روپے سے کم ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معمولی چیزیں، جو ضرورت کی چیزیں ہیں جو عام آدمی استعمال کرتا ہے، وہ انسان کے ریچ سے باہر جا رہی ہے۔ ہر آدمی کا اپنا بجٹ متاثر ہو گیا ہے۔ لوگ جو سیونگ کرتے تھے وہ بھی اب اپنی سیونگ کو اس لیے نہیں نکال رہے ہیں مارکیٹ میں کہ ان کو ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کل کیسے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا بزنس پوری طرح ٹھپ ہو گیا ہے۔ پبلک کے پاس پیسہ نہیں ہے انویسٹ کرنے کے لیے اور پبلک یہ محسوس کرتی ہے کہ جو بیسک نیڈس ہیں اگر وہ فلفل ہو جائیں تو باقی ہمیں جو ایسی چیزیں ہیں جو کہ عام ضرورت کی چیزوں کے علاوہ ہیں ان چیزوں پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا پورا مارکیٹ، لگژوری آئٹم کا مارکیٹ اور دوسرا مارکیٹ تقریباً کولیپس ہو گیا ہے۔ کووڈ کے زمانے میں جو کچھ صورتحال سے ہم لوگ گزرے ہیں، حکومت کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ جو مائیگرنٹ ورکر تھے، جو لوگ واپس لوٹے ہیں مختلف اسٹیٹ سے، ان کو دوبارہ جاب نہیں ملا۔ چھوٹی صنعتیں جو تھیں، میڈیم پیس کی، اسمال اسکیل انڈسٹریز، وہ سب بیٹھ گئی تو جاب اور ختم ہو گئے۔ حکومت کے پاس جو بڑے ادارے ہیں، انڈین ریلوے ہے اور کئی کارپوریشنز ہیں، یہ PSU ہے، ان میں کئی اسامیاں خالی پڑی ہوئی ہیں اور آج سے نہیں کئی سالوں سے ان کو فل نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایگزام اگر کنڈکٹ کر دیے گئے تو ان کے رزلٹ آؤٹ نہیں کیے گئے، اگر رزلٹ آؤٹ ہو گئے تو جاب نہیں دیا گیا، زیادہ حالات کو اگریویٹ کیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو ابھی ریسنٹلی گلوبل ہنگر رپورٹ آئی ہے، جو یونیسیف کی رپورٹ ہوتی ہے، گلوبل ہنگر رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ ہندوستان کے اندر یعنی دنیا کے 127 ملکوں میں بھارت 107 پوزیشن پر ہے، 107 پوزیشن پر ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور پھر یہ بات کہ ہم نیپال سے، بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے بھی نیچے گر گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی چند دن پہلے سری لنکا کے اندر ایک ریولوشن آیا، ریولٹ کیا لوگوں نے حکومت کے خلاف۔ بنیادی چیز یہی تھی، مہنگائی اور بے روزگاری، لیکن اس سے زیادہ حالت ہمارے ملک کی خراب ہے۔ صرف افغانستان ہی ایک ایسا ملک ہے جو 109 پر، یعنی ہم سے دو قدم نیچے ہے۔ تو یہ جو سچویشن ہے کہ گلوبل ہنگر رپورٹ کا جو، اب آپ چاہے اس کو حکومت اعلان کر دے کہ یہ بوگس رپورٹ ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ جو رپورٹ آتی ہے گلوبل ہنگر رپورٹ، یہ آج سے نہیں آ رہی ہے، کئی سالوں سے آ رہی ہے، اور یہ اس کا جو کرائٹیریا جمع کرنے کا راستہ ہے وہ بہت ہی اوتھینٹک ہے۔ تو یہ کہنا، یہ منہ چھپانا، یہ کہہ کر کہ بھئی یہ فیک رپورٹ ہے، اس سے بات نہیں بنے گی، ریت میں منہ چھپانے سے بات نہیں بنے گی۔ ہمارے ہاں جو روپیے کی قیمت ہے ڈالر کے مقابلے میں لگاتار گرتی جا رہی ہے، ابھی 82 روپے تک پہنچ گئی ہے، اور لوگوں کا اندازہ یہ ہے کہ 2024 کے الیکشن آتے آتے تک کہ ہم 90 کو ٹچ کر جائیں گے۔ ہماری فائننس منسٹر پبلکلی یہ بات کہتی ہے جا کر کہ یہ غلط ہے کہ روپیہ کمزور نہیں ہوا ہے، ڈالر مضبوط ہو گیا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ پانی کو ادھر سے پیجیے یا ادھر سے پیجیے، ادھر سے دیکھیے چیزوں کو یا ادھر سے دیکھیے، بات ایک ہی ہے۔ روپیے کی قدر و قیمت مارکیٹ میں گر گئی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم آج امپورٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں کوکنگ آئل، پیٹرولیم پروڈکٹس اور بہت ساری ضروریات کی چیزیں ہم باہر سے امپورٹ کرتے تھے، وہ چیزیں امپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایکسپورٹ، یعنی جب ہم ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم کو فارن ایکسچینج نہیں آ رہا ہے، فارن ایکسچینج نہیں آ رہا ہے تو ہم امپورٹ نہیں کر پا رہے، تو سب چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ تو یہ ان سب چیزوں کے سلسلے میں ہم لوگ جو نیشنل کیمپین چلا رہے ہیں، اس میں 3 باتوں ہم نے خاص طور سے توجہ دی ہے۔ ایک تو یہ کہ پبلک کے اندر اویئرنیس پیدا ہونی چاہیے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے کیا بنیادی سوالات ہیں، جس کو پبلک اوپینین بنانے کے لیے ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ اتنی غیر منصفانہ ہے، انجسٹیفائڈ ہے، کہ آپ ہمارے ملک کی دولت کا 1% جو طبقہ ہے ہندوستان کا، 1% لوگ جو ہیں۔ پٹاخہ فروش کے مکان میں ہوئے دھماکے سے ایک خاتون کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ اتر پردیش میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق اتر پردیش کے ضلع گونڈہ کے نواب گنج علاقے میں پیر کے روز ایک پٹاخہ فروش کے مکان میں ہوئے دھماکے سے زمین دوز ہوئے مکان کے ملبے کے نیچے دب کر ایک خاتون کی موت ہو گئی، جبکہ دیگر 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق سنیچر ہی محلے کے ہرنے والے پٹاخے فروش ابراہیم کے مکان میں رکھے پٹاخوں میں اچانک دھماکہ ہو گیا، جس سے مکان منہدم ہو گیا۔ مکان کے ملبے میں دب کر ابراہیم کی ماں 45 سالہ نساء کی موت ہو گئی، جبکہ ابراہیم بری طرح زخمی ہو گئے۔ مدہوشی کی حالت میں انہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ملبے میں ایک دیگر کے دبے ہونے کا شبہ ہے۔ نگر پالیکا سے JCB منگوا کر ملبے کو ہٹایا جا رہا ہے۔ میڈیکل ٹیم بھی موقع پر موجود ہے۔ تلنگانہ کے برنگل میں واقع MGM اسپتال میں اچانک سانپ نظر آنے سے مریضوں کے ساتھ ساتھ ان کی تیمارداری کرنے کے لیے آئے افراد اور اسٹاف میں سنسنی پھیل گئی۔ یہ سانپ مریضوں کے وارڈ میں نظر آیا۔ اطلاعات کے مطابق یہ ایک ناگ سانپ تھا جو مریض کے پلنگ کے نیچے دیکھا گیا۔ سب سے پہلے مریض نے اس سانپ کو اس وقت دیکھا جب وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس سانپ کو دیکھتے ہی تمام میں سنسنی پھیل گئی اور اس بات کی اطلاع اسپتال کے انتظامیہ کو دی گئی۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا۔ مریضوں نے اسپتال کے انتظامیہ سے درخواست کی ہے کہ وہ اسپتال میں سانپوں کے داخل ہونے سے روکے۔ حال ہی میں چند دن پہلے اسپتال کے واش روم میں بھی سانپ نظر آیا تھا، جس سے تمام حیرت زدہ ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر عوام کے مختلف رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ آخر میں سرخیوں پہ اور ایک بار نظر ڈالتے ہیں۔
فوجی جوانوں کے ساتھ دیوالی منانا میرے لیے اعزاز، وزیر اعظم مودی کا خطاب۔ دیوالی کے موقع پر ہندوستانی مصنوعات خریدے، گورنر تملی سائی سندر راجن کی عوام سے اپیل۔ سی ایم کے سی آر نے عوام کو دی دیوالی کی مبارکباد، کہا دیوالی تہوار کے موقع پر اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہوئے آتش بازی کریں۔ دیوالی پر اپنے خاندان اور دیگر برادریوں کے ساتھ بانٹیں خوشیاں، راہل گاندھی کی اپیل۔ ورنگل کے ایم جی ایم اسپتال میں نکلا سانپ، مریضوں اور اسٹاف میں سنسنی۔ یہ دیوالی کا تہوار ہمارے لیے خوشیاں لائے گا، کے ٹی آر نے دی تمام کو دیوالی کی مبارکباد۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں، مجھے اجازت دیجیے۔ ہمارے ایزڈ چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلباء و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔ زندگی کا ہر پل رہے خوشیوں بھرا، پیار کا ہر رنگ لگے دلکش اور حسین۔ HKGN فرنیچرز، کمپلیٹ بیڈ سیٹ، صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل۔ اس کے علاوہ آپ کی لاڈلی کے لیے مکمل میرج سیٹ صرف اور صرف 44,999 روپے میں، اور اس کے ساتھ ڈبل ڈور الماری اور بیڈ سیٹ بالکل فری۔ آج ہی وزٹ کرے پروپرائٹر محمد نصیر کشتی، ایڈریس فرید کمپلیکس، اویسی ہل، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 9912857230 اور 9346062190۔